बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान ने तेल के 8 बड़े जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरने दिए, अमरीकी सदर का दावा। काबीना इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि ईरानी हमें एक तोहफा देंगे। मैं आज ये राज खोल रहा हूँ कि वो तोहफा क्या था। हमें उन लोगों की तरफ से पैगाम आया था कि हम असली लोग हैं। ये साबित करने के लिए 8 जहाज गुजरने देंगे। जहाज गुजर गए तो मुझे इत्मीनान हुआ कि असली लोगों से बात कर रहे हैं। You know, I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? You can do anything you want. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right, I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास में कहा, ईरान को मुआहदा करना होगा वरना अमरीकी हमलों का सामना करना पड़ेगा। जंग से पहले ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रखा था। हमला ना करते तो ईरान जौहरी हथियार हासिल करने में 4 हफ्ते दूर था। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम मुकम्मल तौर पर तर्क करे। मुआहदे पर नहीं पहुँचते तो ईरान पर मुसलसल बमबारी जारी रखेंगे। ईरानी हमारे तैयारे नहीं मार सकते। लोग ईरान से खौफजदा थे। मशरिक़ वस्ता पर एक बड़ा स्याह बादल छाया हुआ था। ईरान ने कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ओमान पर हमले शुरू कर दिए। हम समेत सब हैरान रह गए। वो इसराइल और दीगर पड़ोसियों के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करना चाहते थे और फिर वो हमारी तरफ भी आते। Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. We've wiped out their Navy completely, their Air Force completely. We've wiped out a large percentage of their missiles. And the missile launchers printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. People were concerned with Iran. There was a big black cloud over the Middle East. They start shooting at Qatar, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman. They start shooting at them, and everybody was shocked, including us. But they would have used a nuclear weapon on Israel, and they would have used it on the neighbors, and then they would have come after us. ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने बताया, 15 निकाती फ्रेमवर्क तैयार करके पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया, जिसके बाद मस्बत पैगामात सामने आए। ईरान को ये यकीन दिलाया जा सके कि मज़ीद तबाही के सिवा रास्ता नहीं तो मुआहदा मुमकिन हो सकता है। विटकॉफ ने दावा किया कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पेशरफ्त हो सकती है। अब मुआहदा तय पा गया तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। Have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging and talks. ईरानी कौम की 25 रोज़ा जद्दोजहद रंग ले आई। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कहते हैं, ईरानी कौम की जद्दोजहद अफवाज की कुर्बानियों से तारीखी फतह मिलने वाली है। सोशल मीडिया एक्स पर बयान में कहा, ईरान की तारीखी फतह का माहौल बन गया है। कोई भी ईरान और ईरानी कौम को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता जब तक फतह का मुकम्मल इदराक नहीं हो जाता। मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। जंग फिर जंग बंदी और दोबारा जंग के मकरूह तसलसल को ख़त्म करना है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کی رابطہ کاری کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں. امن مذاکرات سے متعلق میڈیا میں غیر ضروری قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے. امریکہ کی جانب سے 15 نکات پیش کیے گئے جن پر ایران غور کر رہا ہے. ترکیہ اور مصر سمیت دیگر ملک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں. پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. پاکستان خطے سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں اور رابطوں میں تیزی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب سے رابطہ. شہباز شریف نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے مخلصانہ اور حقیقی کردار ادا کرتے رہیں گے. انور ابراہیم نے قیام امن کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا. دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق. وزیر اعظم کی چینی سفیر سے بھی ملاقات. کہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کا کردار تعمیری ہے. اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ اور اردن کے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو. کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. امن اور علاقائی استحکام کے لیے عزم کا اعادہ کیا. اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی حکومت کے ذمہ دارانہ موقف اور دانشمندانہ سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں. یہ اقدامات علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کرتے ہیں. سعودی عرب اور خلیجی ملکوں میں ایرانی حملے انتہائی تشویش کا باعث ہیں. یہ حملے خود مختار خلیجی ریاستوں کے خلاف جارحیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. تشهد المنطقة من هجمات إيرانية استهدفت المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية الشقيقة، يبعث عن بالغ القلق إذ تمثل هذه الأعمال اعتداء غير مبرر على دول ذات سيادة لا تعد طرفا في أي نزاع. لقد أسفرت هذه الهجمات المؤسفة عن سقوط ضحايا مدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات متعددة، وإن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة، وإن احترام القانون الدولي ليس خيارا بل ضرورة لحماية مستقبلنا جميعا. وفي هذا السياق نشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذته حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وبمساعيها المتواصلة والحكيمة لاحتواء الأزمة والعمل على حلها بالطرق السلمية بما يعكس التزام باکستان. خلیجی ملکوں کے ہوٹل امریکی فوجیوں کو مہمان نہ بنائے. ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی نے ایکس پر بیان میں کہا جنگ کے آغاز سے امریکی فوجی خلیجی ملکوں کے اڈوں سے بھاگ کر ہوٹلوں اور دفتروں میں چھپے ہوئے ہیں. امریکی فوجی خلیج ملکوں کے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں ہوٹل ایسے لوگوں کی بکنگ سے انکار کرتے ہیں جو شہریوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. خلیجی ملکوں کے ہوٹلوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. امریکی فوجیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. انہوں نے کہا ایران کے خلاف امریکی اور صہیونی جارحیت کی مذمت پر عراق کے شکر گزار ہیں. مشکل گھڑی میں حقیقی بھائیوں کی پہچان ہوتی ہے. عراق نے ثابت کر دیا کہ ہر مشکل میں ایران کا سچا بھائی اور اتحادی ہے. ایران پر مسلط امریکہ اور اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے پاکستان متحرک. CNN رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی اہلکاروں پاکستان میں ایک میٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں جو رواں ہفتے ہو سکتی ہے. امریکی نائب صدر میٹنگ کے لیے متوقع طور پر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. میٹنگ کے لیے ترکیہ کا آپشن بھی ہے. تاریخی دنوں میں روس کے صدر اور عوام کے پیغامات ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں. ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان. کہا ایرانی عوام کی مزاحمت کی بدولت خطے میں ماضی کے تعلقات بدل چکے ہیں. عوام کی مزاحمت کے سبب خطے میں نئے تعلقات بن رہے ہیں. اب خطے کے ملک مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. ایرانی عوام کی جانب سے روسی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امن کی امیدوں کے دوران تابڑتوڑ حملے بھی جاری. ایران نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی اسرائیلی شہر نشانہ بنائے. میزائل اور ڈرون حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 150 سے زائد اسرائیلی شہری زخمی ہوئے. 14 کی حالت تشویشناک ہے. ایرانی فوج نے حیفا بندرگاہ میں اسرائیلی اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے حساس اور اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے. حیفا میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے لیے استعمال ہونے والے فیول ٹینک بھی نشانہ بنائے گئے. مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیلی جہازوں کی ورک شاپ پر بھی ڈرون داغے گئے. ایرانی حملوں میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں.
اسرائیل نے پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کمانڈر علی رضا کو بندر عباس پر حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر علی رضا آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات دیکھ رہے تھے۔ اسرائیل نے تہران اور اصفہان پر بمباری کی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملٹری تنصیبات سمیت انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ایرانی شہریوں کی تعداد 1937 ہو گئی۔ ایرانی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق وحشیانہ حملوں میں لقمہ اجل بننے والوں میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی شامل ہیں۔ 24,800 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں 26 ایرانی صوبوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ متعدد اسپتال، اسکول اور کھیل کے میدان ملیامیٹ ہو چکے ہیں۔ شہری ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں تمام امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ختم کر دیے ہیں۔ بعض امریکی کمانڈرز اور فوجی فرار ہو گئے، کچھ نے پناہ لے لی ہے۔ ایران اب چھپے ہوئے امریکی فوجی اہلکاروں کو تلاش کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب نے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے۔ کویت میں السلم اور عرفجان اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں الازرق ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر ڈرونز داغے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 17 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ابوظہبی میں شاہراہ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیا۔ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ ایران سے صحافی سید علی جعفری نے اسٹریٹ آف ہرمز کے سب سے قریبی مقام لارک آئس لینڈ سے تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں موجود ہوں، آپ کو میرے پیچھے کچھ کشتیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی جو کہ کسی قسم کی موومنٹ نہیں کر رہی۔ امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کلیمز کیے گئے ایرانی نیوی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، گیٹ اوپن ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ سوائے ان ملکوں کے جن کو ایران نے اجازت دی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی ملک اس اسٹریٹ سے نہیں گزر پا رہا۔ ہرمز بالکل ابھی تک بند ہے، مسلسل جو ہے وہ تھریٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ گراؤنڈ انویژن کی بھی بات ہو رہی ہے جس میں زیادہ تر چانس انہی آئی لینڈز کا ہے، جن میں سے ایک لارک آئی لینڈ بھی ہے، جن پہ امریکہ شاید کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اندر جہاں تک ایرانی حکومت کی رائے ہے اس کے مطابق اسی آئی لینڈ کو جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جائے، تب بھی اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے گی جب تک ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ نہیں ہوں۔ ایران کے پیچھے روسی صدر پوٹن کا ہاتھ ہے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلے کا کہنا ہے مشرق وسطی تنازع سے قبل روس نہ صرف ایران کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا تھا بلکہ تربیت بھی دے رہا تھا۔ ایران ویسی ہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جو روس نے یوکرین سے جنگ میں استعمال کی۔ In the similar tactics and technologies used by Iran as Russia uses in Ukraine, and I'm confirming today that our defense intelligence assessment confirms that ahead of this conflict, Russia was sharing intelligence with Iran, was providing training to Iran, including on types of drones and on electronic warfare. بھارت سے جنگ میں فتح کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا۔ پی سی بی کے ساتھ کھڑے ہیں اونر کراچی کنگ سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو۔ کہا پڑوسی ملک پی ایس ایل کی برائی میں لگا ہے، پی ایس ایل کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی، ہم نے پہنچا دی۔ کرکٹ کرکٹ ہوتی ہے، رونا دھونا نہیں ہوتا۔ پاکستانیوں نے دکھا دیا پی ایس ایل دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ وہاں پروڈیوسر تمہاری آواز سن کے پڑوسی ملک کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لگے ہوئے ہیں پی ایس ایل کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ میں اتنے ویلاگز جو اتنے انفلوئنسر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو درد ہو رہا ہے۔ بس ہمیں وہ تکلیف پہنچانی تھی، ہم نے پہنچا دی۔ ہم اپنے پی سی بی کے ساتھ ہیں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پی ایس ایل پاکستان نہ صرف کے فضائی اور جنگ کے میدان میں اور کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گا۔ کرکٹ کرکٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم کرکٹ میں روتے تو نہیں ہے نا، ہینڈ شیک کے چکر میں اور گلے ملنے کے چکر میں۔ ہمارے اندر اسپورٹس مین شپ پوری ہے۔ پی ایس ایل از دی سائز کے حساب سے دا لارجسٹ کرکٹ لیگ ان دا ورلڈ۔ ہم آپ کو میدان میں بتائیں گے کہ ہم اچھی ٹیم ہیں نہیں۔ پی ایس ایل کے اندر ہمیں جو پارٹنرز ملے ہیں، نئے بچے ملے ہیں، انشاءاللہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پی ایس ایل ول گرو فاسٹر اینڈ بگر دین اینی تھنگ یو کین تھنک آف۔
حیدرآباد کی ٹیم نے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان سے یہی امید تھی۔ بہتر پرفارمنس میں ابھی وقت لگے گا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا معاذ صداقت جیسا پرفارمر ٹیم میں نہیں تھا، اسے شامل کرنا چاہیے تھا۔ کامران اکمل بولے حیدرآباد نے اپنے مین بالر سے پورے اوورز ہی نہیں کروائے۔ اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان، کھیلا دلچسپ کھیل، کیا وسیم ادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے شو میں لگایا کامیڈی کا تڑکا، سب کو خوب ہنسایا۔ پرجوش کے 15 سال مکمل ہو گئے۔ ہماری پہلی مہمان ہاجرہ کے لیے بہت ساری تعلیم ہے۔ ہاجرہ یامین، I love you. چلی گئی چلے نہیں سر میں چلا گیا تھا۔ میں بہت یاد کیا ہے۔ کہتے ہوئے پائے گئے کہ وسیم نام کا کوئی ایک لڑکا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ ارے بھائی ہاں وسیم بھائی، ایسے چاچو اکثر خاندان میں لڑائیاں کراتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے آپ۔ ذرا بہتر آغاز ہوا ہوتا تو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، بالکل ہی ون سائیڈڈ ہی ہو گیا آج کا میچ۔ امید ان سے یہی تھی۔ حیدرآباد ہے، ابھی انہیں ٹائم لگے گا۔ معاذ صداقت پاکستان سے کھیلا، اس نے بڑا اچھا پرفارم کرا۔ وہ T20 کا بھی اچھا پلیئر، آج وہ ٹیم میں نہیں تھا۔ حیدرآباد بہت برا کھیلا۔ آپ سٹارٹ میں دیکھ لیں ان کی کیپٹنسی، پہلے آپ دیکھ لیں کوئی بالکل ہی ایوریج کیپٹن مجھے لگا گراؤنڈ میں۔ مین بولر کو پورے 4 اوور نہیں اس نے کروائے۔ معاذ صداقت کسی صورت نہیں بیٹھتا، بھی ریسنٹلی وہ سیریز کھیل کے آیا بنگلہ دیش کے خلاف، پرفارمر ہے وہ، آپ اس کو کیسے ڈراپ کر سکتے؟ پراپر ہوم ورک نہیں تھا، معاذ صداقت کو بٹھا کے رکھا۔ ٹیسٹ پلیئر اگر آپ کپتان بنا دیں گے، مارنس لبوشین اگر آپ اس کو کپتان بنائیں گے تو وہی ریزلٹ آئیں گے جو پاکستان ٹیم۔ تھا کہاں پہ؟ تجھے گوگل پہ ڈھونڈا، تجھے ہر تو تھا کہاں پہ؟ سر ایک تو یہ کہ آپ تو کسی ریڈار پہ نہیں آ رہا تھا، سائٹ ڈرون ہے کیا تو؟ پی ایس ایل کی آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرافی اٹھائے؟ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ ملتان اسٹرانگ ٹیمز میں سے ہے۔ ملتان جو فیوریٹ، کراچی کا پہلا میچ ہے، کوئٹہ کا بھی پہلا میچ ہے۔ کوئٹہ، کراچی کنگز جیتے گا۔ کوئٹہ، کراچی جیتے۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے نام نہاد ڈائریکٹر اطلاعات کے دعوے بے بنیاد قرار دے دیے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کنڑ میں پاکستانی چوکی تباہ کرنے کا دعویٰ مکمل طور پر جھوٹا ہے۔ پاکستان کی کسی چوکی یا علاقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ واچا چناری دراصل افغان حدود میں واقع ایک افغان تنصیب ہے۔ مذکورہ مقام کے کوارڈینیشن افغان سرزمین کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جس مقام کو پاکستانی پوسٹ کہا جا رہا ہے وہاں قومی پرچم یا بارڈر فینس نہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا مزید کہنا ہے افغان طالبان کے دعوے گمراہ کن پروپیگنڈا اور آپریشن غضب للحق کے دوران جھوٹے بیانیے کو پھیلانے کی کوشش ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان کے نام نہاد ڈائریکٹر اطلاعات کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کنڑ میں پاکستانی چوکی تباہ کرنے کا دعویٰ مکمل طور پر جھوٹا ہے۔ پاکستان کی کسی چوکی یا علاقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ واچا چناری دراصل افغان حدود میں واقع ایک افغان تنصیب ہے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ قاسم خان نے یورپی یونین سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ کیا۔ پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ GSP+ اسٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ GSP+ کے تحت پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رسائی حاصل ہے۔ قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، زر مبادلہ میں بھی کمی ہوگی۔ GSP+ کے خاتمے سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی۔ قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہو سکتا ہے، بیرونی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ بانی PTI کا بیٹا جنیوا میں ملک کے خلاف مہم چلا رہا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں قاسم خان پاکستان کے غدار عارف اجاکیہ سے ملے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا فتنہ پھیلانے کے لیے باپ اور پھوپھیاں کم تھیں جو بیٹے کو بھی لانچ کر دیا۔ بانی کے بیٹے نے وطن عزیز کے خلاف دوسرا 9 مئی کیا۔ اور بانی PTI کے بچوں نے جنیوا میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے نواز شریف اور عطا تارڑ پیناما لیکس کا حساب دیں، آپ کے لیڈر مری میں کس سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ بھارت نے کلبھوشن کیس میں نواز شریف کا بیان عالمی عدالت میں استعمال کیا۔
आपके बैठे उन्होंने वहाँ जो कुछ कहा वो लाइव चला है, एक लफ्ज भी नहीं कहा है पाकिस्तान के खिलाफ, न कभी वो कहेंगे। हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जो कुछ होगा वो आईन कानून के मुताबिक पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तानी अवाम की जमहूरी स्ट्रगल से होगा। नवाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ, अतातारट से पूछना चाहता हूँ कि अपने वॉल्यूम 10 का हिसाब पनामा का आज दे दो। भरी में मुलाकातें करते थे आपका लीडर, उसका हिसाब दे दो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण केस में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ आपके लीडर का स्टेटमेंट, उसका जवाब दे दे। और यहाँ पर आपको बताएं, कराची में खातून की मदद से वारदातें करने वाले गिरोह की फुटेज सामने आ गई है। तफसीलात क्या हैं, सलमान लोधी से लेंगे, बताएगा सलमान। देखिए, 3 रुकनी गिरोह था जिसने 20 मार्च को ही घर में डकैती की वारदात की थी। खातून की मदद से घर में दाखिल हुए थे और घर वालों को यरगमाल बनाकर 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। ये 3 रुकनी गिरोह है जो न्यू कराची और ख्वाजा अजमेर नगरी में सरगर्म था। गुज़िश्ता रात होने वाले मुकाबले में 2 कारिंदे मारे गए थे। खातून मुल्जिमा मीरा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कहती है कई इलाकों में वारदातें कर चुके हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है। बहुत शुक्रिया सलमान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।